नाज़रीन, बहुत ही क्रूशल डेज और बहुत ही क्रूशल घंटों से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। ये ऐसा एक डेंजरस टाइम है कि जिसमें मुल्कों की तकदीर का फैसला होना है, जिसमें रीजन की तकदीर का फैसला होना है, मामलात किस तरफ जाएंगे और स्टेक्स आए हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि वेस्टर्न मीडिया और वर्ल्ड मीडिया जो है वो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है। ये फैसला हो चुका है और इस फैसले के तनाजुर के अंदर जो तैयारी है वो ऑन ग्राउंड की जा रही है। अब ये कंफर्मेशन सामने आ रही है कि 12 ऑयल टैंकर जो है वो रीजन में मुंतकिल कर दिए गए हैं, यहां पर ट्रांसफर जो है वो कर दिए गए हैं। ये ऑयल टैंकर्स इस्तेमाल ही सिर्फ इसलिए होते हैं कि जब बॉम्बिंग करनी हो, जब किसी मुल्क के ऊपर अटैक करना हो, और खासकर इस रीजन में तो ये तभी ट्रांसफर किए जाते हैं जब ईरान पर बॉम्बिंग करनी हो, क्योंकि लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग के लिए आपको रिफ्यूल करना जब जरूरी होता है। तो ये अमेरिका से जो है वो यहां पर जब शिफ्ट किए गए हैं, ये पहले से यहां पर नहीं थे, इनको बकायदा, और 12 फ्यूल टैंकर जब यहां पर लाए गए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां पर आ रहे हैं, इसके अलावा B-2 बॉम्बर जो है वो यहां पर आ रहे हैं, और दीगर मिलिट्री एसेट्स यहां पर जब डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन बिल्कुल वही हो रहा है जो जून में हो रहा था। जब जून में ईरान पर हमला होने जा रहा था तो उससे पहले जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे थे, और जो एक मोबिलाइजेशन हो रही थी, सेम थिंग जो है वो इस वक्त दोबारा हो रही हैं। और ये कंफर्मेशन आ रही है कि ये हमला करने का फैसला कर लिया गया है, और रिपोर्ट के मुताबिक जो सैंक्शंस ईरान पर लगाई जा रही हैं या बाकी इकदामात ईरान के खिलाफ किए जा रहे हैं, उसको आइसोलेट करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस वक्त अगर आप देखें तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन के अंदर है, और सैंक्शन लगने के बाद मजीद डिक्लाइन की तरफ जब जा रही है। तो ये सारी चीजें एक बाकायदा हमले से पहले की चीजें होती हैं जो ईरान के साथ इस वक्त की जा रही हैं। तो आगे से ईरान भी तैयार है। ईरान के लोगों के सामने एक ही ऑप्शन रखा गया है, और वो ये है कि या तो वो बाकियों की तरह सरेंडर कर दें, अपने मिसाइल रेंज खत्म करें, वो जो है वो यूरेनियम को हवाले कर दें, वो जो है वो जिस तरह अमेरिका और इजराइल कहते हैं उसके मुताबिक चीजों को जब वो माने, और उसके बाद भी उनका हशर लीबिया जैसा होगा या नहीं होगा, ये अमेरिका और इजराइल फैसला करेंगे। और अगर वो यहां पर खाना जंगी ना करवाएं ईरान के सरेंडर के बाद, तो ये उनका बहुत बड़ा एहसान समझा जाएगा। लेकिन ईरान जो है वो मुकम्मल उनके रहमो करम पर होगा, ये डिमांड की जा रही है, और ईरान इस डिमांड को किस सूरत जब वो कबूल नहीं कर सकता है। तो दूसरी जो चीज है वो जंग है। तो यही चॉइस जब उनके सामने रखी गई, कोई इससे हटकर कोई चॉइस, कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात उनके साथ हो ही नहीं रहे। तो ये सारी जो डिटेल्स आ रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात जारी हैं, स्टेक्स बहुत हाई हैं, और किसी भी वक्त कोई भी डेवलपमेंट जब सामने आ सकती है, किसी भी वक्त कोई बड़ी अनाउंसमेंट जब हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम जब इजराइल की इंटेंशंस देखते हैं, जब अमेरिका को हम देखते हैं कि वो इजराइल को कभी अबंडन नहीं करेगा, तो फिर ये बात सामने आती है कि जो भी फिलहाल नतीजा निकले, यहां पर एक कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। देखें, बुनियादी बात यहां किस चीज के ऊपर मामला अटका हुआ है। हमास कह रही है कि हम अगर कैप्टिव्स को रिलीज करेंगे तो उसके बाद क्या गारंटी है, तो गारंटी तो कोई नहीं है। और इजरायली फौज अगर गजा से विड्रॉ करती है, जो कि उसको करना चाहिए, उसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है गजा में दाखिल होने की और ये सारी जेनोसाइड करने की, तो उसको विड्रॉ तो करना चाहिए। लेकिन इतना क्राइम्स करने के बाद, और कॉलोनी वैसे भी वायलेंस के ऊपर चलती है, तो अगर वो गजा से विड्रॉ करते हैं तो फिर उनसे पूछा जाएगा ना, अंदर ही पूछा जाएगा कि भाई क्या अचीवमेंट जब वो हासिल की है। तो ये इजराइल की हेजेमनी का खात्मा होगा, जिसका मतलब यह है कि कॉलोनी का खात्मा होगा, क्योंकि वो मामलात को इस लेवल पर ले गए ना, एक्सट्रीम फोर्स उन्होंने इस्तेमाल की, कोई दरमियानी रास्ता उन्होंने इख्तियार ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को वहां पर जब मारा है। तो इजरायली फौज का विड्रॉल जो है वो उनकी एक इबरतनाक शिकस्त होगी। तो हमास इससे कम पर जब वो राजी नहीं, और हो भी कैसे सकती है, ये तो फिर गजा की जो ऑक्यूपेशन है वो उनके हवाले करने वाली बात है, फिर इतना ज्यादा लड़ने की जरूरत थी। तो क्या ट्रंप जो है वो इजराइल पर जो नेसेसरी प्रेशर है विड्रॉ करने के लिए, वो डालने के लिए तैयार है? तो हम देखते हैं कि ट्रंप इसके लिए जो है वो किस सूरत तैयार नजर नहीं आता है। आप देखें कितनी तेजी में ट्रंप जो है इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि उसने सोशल मीडिया को भी डाल दिया कि बॉम्बिंग बंद की जाए, जो कि नहीं हुई। तो उसके सारे इकदाम इतने रैपिड हैं कि ऐसा लगता है कि वो टेम्परेरी गेन के लिए ये सारा कुछ जो है वो कर रहा है कि जल्दी जल्दी से इसको फिलहाल निपटाओ, इसको फिलहाल कॉर्नर करो, और मैं ताकि बता सकूं कि मैंने
کس طرح سے دنیا میں امن لے کر آ رہا ہے. تو سب سے ڈینجرس پارٹ ہی اس وقت یہی ہے کہ سب کو پتا تھا بائیڈن کیا ہے, سب کو پتا تھا اوباما کیا ہے, بش کیا ہے, لیکن ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے میں تو مین آف پیس ہوں. تو یہ بات سب سے ڈفرینٹ ہے اور ڈینجرس ہے. وہ مین آف پیس نہیں ہے بلکہ وہ بہت ساری جنگوں کی تیاری جو ہے اس وقت کر چکا ہے, وینزویلا سے لے کر ایران تک یہ فیصلے جو وہ ہو چکے ہیں. اور ابھی جو سیکریٹری آف وار ہے امریکہ کا, اس نے جو جنرلز کا اجلاس بلایا, اس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ فرام دس ڈے آن ورڈ ایک ہی گول ہے ہمارا, امریکہ کا ایک ہی گول ہے, ٹو پریپیئر فار وار اینڈ ون دا وار. ٹھیک ہے نا, جنگیں ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہم جیتیں گے, ایک ہی گول ہے. کیٹیگوریکلی اس کے یہ الفاظ ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ یہ جنگیں تو ہم امن کے لیے کرنے جا رہے ہیں. تو کتنا امن پہلے آیا اور کتنا اب آئے گا. لیکن یہ سارے معاملات جب جنگوں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سارے صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور یمن جو ہے وہ یروشلم کے اندر جو اسرائیلی ٹارگٹس ہیں ان کو پرسین کے ساتھ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. اور یروشلم کی بات امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہاں پر ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اور چونکہ نتنیاہو بھی یروشلم میں بیٹھتا ہے اور ان کی ساری کیبنٹ بھی وہاں پر بیٹھتی ہے اور بھی بہت سارے ان کے ایسٹ جو ہے وہ وہاں پر ہیں. تو وہاں پر پرسین کے ساتھ ٹارگٹ کرنا یہ ایک بڑی بات ہے. اچھا جی, سب سے پہلے ایران سے متعلق جو ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو رپورٹ کے مطابق 12 فیول ٹینکر جو ہے وہ ریجن میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور قطر کی جو ایئر بیس ہے وہاں پر یہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں. اور مزید جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ وہاں پر ٹرانسفر مزید ہو رہے ہیں. لیکن یہ 12 آئل ٹینکرز کا آنا اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے ایران پر حملے کا, کیونکہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ لیبنان پر حملے کے لیے, شام پر حملے کے لیے, یمن پر حملے نہیں, یہ چونکہ اسرائیل کو اٹیک کرنے کے لیے ایران پر ایک لمبا سفر ہے تو وہیں پر ریفیلنگ کی ضرورت ہے, باقی کسی ملک پر نہیں ہے. تو یہ صرف اور صرف لاسٹ ٹائم بھی یہی لائے گئے تھے اور ایران پر حملہ ہوا تھا, تو اب بھی یہ ٹرانسفر کر دیا. یو ایس ڈپلائز ٹینکر ٹو قطر ایز اسرائیل سگنلز پاسبل اسٹرائک آن ایران. یہ جو نتنیاہو کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ, اس میں رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے ایران پر حملے کا. نیوز ویک امریکن میڈیا, یو ایس ڈپلائز ملٹری ایسٹس ٹو مڈل ایسٹ. واشنگٹن پوسٹ, ود ایران انڈر پریشر فیئرز گرو آف نیو اسرائیلی اسٹرائک. اب یہ تمام دنیا کا میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. فار سم یو ایس ایلائز they raise fears of further instability. یعنی جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کے allies ہیں یا یورپ کے اندر ہیں وہ فیئر کر رہے ہیں کہ مزید انسٹیبلٹی جو ریجن کی طرف آ رہی ہے. Why did America just send dozens of aerial tankers to Qatar? پھر آپ یہ رپورٹ دیکھیے, یہ واشنگٹن پوسٹ کی ہے اس میں, اور ایسوسیٹڈ پریس, رائٹرز, یہ سارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ذرا یہ ہیڈ لائنز دیکھیے. اسرائیل wants to mow the grass in Iran and the US brought the fuel. اچھا, یہ جو mow the grass ہے نا, یہ اس کا ویسے تو سادہ سا مطلب جو گراس ہے اس کو کاٹنا, یعنی لان میں جب گھاس بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کاٹتے ہیں. یہ ٹرم تو یہ سادہ سی ہے, لیکن واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی مینٹالٹی ہے, وہ اس طرح سے مڈل ایسٹ کی نیشنز کو ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی وہ کسی پر بمباری کا فیصلہ اس مینٹالٹی کے ساتھ کرتے ہیں جیسے گھاس بڑی ہو جائے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو اگر کسی بھی ملک میں اگر ان کے مطابق کوئی چیز نہیں ہو رہی یا وہ اسرائیل کے مطابق کوئی طاقت حاصل کر رہے ہیں تو پھر ان پر جب اٹیک کیا جاتا ہے کہ یہ ہم گھاس جب اس کو کاٹ رہے ہیں, یعنی جو بڑھ رہی ہے اس کو ہم کاٹ رہے ہیں. یہ ان کی ایک اتنی ڈینجرس مینٹالٹی جو بتائی ہے, یعنی وہ حملہ جس میں لوگ مارے جاتے ہیں وہ اس کو اس انداز میں جو ہے وہ ان کی مینٹالٹی ہے کہ یعنی اگر ایران نے کوئی پروڈکشن شروع کر دی ہے, حزب اللہ نے کوئی پروڈکشن شروع کر دی ہے تو یہ کہیں گے کہ اب یہ ہماری لیجیٹیمیسی ہے کہ ہم جو ہے اس پر اٹیک کریں, اور یہ ضروری ہے. واشنگٹن اینڈ تل اویو آر ریوائیونگ دا انجنز اینڈ دس ٹائم they have got Iran crosshairs again. What we are watching is a death march toward another war. ایک اور جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور rhetoric of preventing nuclear proliferation. اور بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ وہی پرانا گھسا پٹا بیانیہ کہ ہم نیوکلر کو جو ہے وہ اس کو پریونٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیں ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے, تو پھر اب دوبارہ کیوں جا رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ایران جو ہے وہ نیوکلر ری بلڈ کر رہا ہے, تو اب اس ری بلڈ کو روکنے کے لیے ہم جا رہے ہیں.
اور انشورنگ ریجنل اسٹیبلٹی اور مڈل ایسٹ میں امن لانے کے لیے سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. 12 ٹینکرز ڈپلائے ہو چکے ہیں which are necessary to make long range bombing possible. ان کے بغیر یہ جو لانگ رینج اٹیک ہے یہ پاسبل ہے ہی نہیں. have landed in Qatar not for sight seeing. تو یہ یہاں پر کوئی سیر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. and if you need any more proof, ٹھیک ہے، اگر یہ مزید ثبوت چاہیے کہ we are on the war path، کہ ہم جنگ کے راستے کے اوپر ہیں، consider that the last time this many tankers flew into the region. تو پھر یہ دیکھیے کہ لاسٹ ٹائم کب ایسا ٹائم تھا کہ یہ اتنے زیادہ آئل ٹینکر جب ریجن میں ڈپلائی کیے گئے. یہ لاسٹ ٹائم جب جون کی جنگ تھی اس سے پہلے چند دن قبل یہ ٹینکر جب وہ لائے گئے تھے. یہ بالکل وہی چیزیں ہو رہی ہیں. It ended up with bombed reactors and Iranian generals assassination. تو کسی بھی رات ایران پر جو وہ اٹیک ہو سکتا ہے اور اس میں بھی اسیسینیشن شامل ہوں گی، اور خطرہ یہ ہے کہ اس میں ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی اسیسینیٹ کرنے کی جو وہ کوشش کی جائے گی. مین وائل، اچھا یہ بات اب سب سے ڈینجرس جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹرمپ نے جو قطر کے ساتھ نیٹو لائک پیکٹ کیا ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. کس انداز میں؟ وہ اس انداز میں ہے کہ امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا، ایران نے جواب میں امریکن بیسز پر اٹیک کیا، تو قطر نے کہا یہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے. تو اب کی بار یہ ایگریمنٹ ہے امریکہ اور قطر کا، تو امریکن بیسز پر حملہ ہوگا، یہ بات ہے. تو جیسے لاسٹ ٹائم ہوا، قطر کہے گا یہ ہمارے اوپر اٹیک ہے، تو امریکہ کہے گا دیکھو قطر کے اوپر اٹیک کیا تو ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بہت اس کی پاسبلٹی ہے کہ امریکہ ان کو کہے کہ آپ پیسے آپ دیں. بہت اس کی پاسبلٹی ہے، چونکہ ماضی میں بھی جو یہاں پر جنگیں ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے ملکوں نے امریکہ کو پیسہ دیا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ بیانیہ کیا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے، اس نے مسلم ممالک کے اوپر اٹیک کر دیا ہے اور امریکہ جو ہے وہ بچانے کے لیے سب کو جو ہے وہ آ گیا. تو یہ اتنا زیادہ خوفناک ہے، اس کا نتیجہ آپ اندازہ کریں کہ کیا نکلے گا. تو ظاہر ہے کہ قطر بھی اس بات کو سمجھتا ہے، اور ایران اور قطر کی جو اس پر ٹاکس ہیں وہ جاری ہوں گی، لیکن وہ کتنی کامیاب ہو پاتی ہیں، کیونکہ یہ نتیجہ کنفرم ہے کہ امریکہ نے ایران پر اٹیک کرنا ہے اور ایران نے جواب میں امریکہ پر اٹیک کرنا ہے. اور اس میں قطر ظاہر ہے وہ کہے گا جی ہمارے پر اٹیک ہو گیا، حالانکہ ان پرنسپل ان پر اٹیک نہیں ہے، امریکن بیسز پر ہے، وہ بیسز جو لیز کے اوپر ہیں. اور ان پر بھی اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ اٹیک کر رہا ہے. تو ان ملکوں کو پریشر تو امریکہ پر ڈالنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے سٹیبلٹی نہیں آ رہی، بلکہ آپ تو مزید جنگوں میں ہمیں گھسیٹ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس دو ٹوک انداز میں امریکہ کو نہیں کہہ سکتے. So of course this entire situation جو ہے was engineered through sanctions first. یہ سارا جو بیانیہ، یہ سینکشنز، یہ اصل میں جنگ ہی ہے. تو سینکشن جو ہے وہ ایک فیوریٹ ٹول ہیں اسرائیل اور ویسٹ کا، کہ وہ اس ملک کو، اس کی جو پاپولیشن ہے اس کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتے. ان کی اکانومی کو اتنا زیادہ ڈیمیج ہے وہ کر دیا جاتا ہے. اب یہ 1.2 ملین جو ایرانی ریال ہے وہ $1 کے برابر ہو چکا ہے. اتنا زیادہ ان کی کرنسی جو وہ گر گئی ہے. تو یہ سینکشن جو ہے ایک ٹول ہوتی ہیں اور اس کا لازمی نتیجہ جنگ ہوتی ہے. لازمی نتیجہ سینکشن کا لازمی نتیجہ جنگ ہوتی ہے. تو یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے رجیم چینج کے لیے. ایران میں انفلیشن جو وہ بڑھ رہی ہے، کرنسی جو ہے وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے، یہ بہت سارے ان کے چیلنجز ہیں. اور ڈیکیڈز اولڈ جو پلے بک ہے وہ ایران کے ساتھ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. ایرانینز کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، بینڈ دا نی اور گیٹ بامبڈ. یا سرنڈر کر دیں، جھک جائیں اسرائیل اور امریکہ کے سامنے، اور گیٹ بامبڈ، یا پھر ان کے حملے کی تیاری کریں. سو فار دے ہیو چوزن ریزسٹنس. ابھی تک تو ایرانینز نے ریزسٹنس کا فیصلہ کیا، ریزسٹنس کی چوائس کی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک سٹینڈ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں کیٹاگوریکلی اسرائیل کو جب وہ شکست ہوئی ہے، وگرنہ وہ کبھی سیز فائر نہ کرتے. اچھا، ایون جو عرب نیشنز ہیں وہ بہت زیادہ نروس ہیں، اور سینئر گلف آفیشل نے کہا کہ ریجن کین ناٹ افورڈ ٹو گو تھرو دا سیم ایران اسرائیل وار اگین. ریجن اب کی بار یہ افورڈ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ سارے کا سارا اس میں جو ڈریگ ہو جائے گا. تو اب کی بار یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ واشنگٹن پوسٹ، ایسوسیٹڈ پریس، رائٹرز، ان ساری کی رپورٹ جب، اور ایرانین میڈیا دیکھیے
انہوں نے کہا ہے کہ ون آف دا بگیسٹ ایریل ریفیولنگ آپریشن جو ہے وہ یہاں پر دیکھے جانے کی ڈپلائمنٹ ہے، یہ ون آف دی بگیسٹ ڈپلائمنٹ ہے، اور دا ڈپلائمنٹ سگنل کر رہی ہے کہ ایک شارپ انکریز ہو رہا ہے امریکن ملٹری ریڈینس میں amid rising tensions with Iran which has threatened retaliation against any attack. اور ایران نے واضح کیا کہ ہمارے پر اٹیک ہوا تو پھر ہم بھرپور جواب جب دیں گے. These developments mirroring large scale movements، یہ بالکل اسی طرح کا عکس ہے جو پچھلی جنگ ہوئی ہے 12 ڈے وار، اسی کا عکس ہے جیسے وہاں پر لارج سکیل موومنٹ ہو رہی تھی تو یہاں پر بھی. تو یہ ایک ساری تفصیلات ہیں اور یہ مختصراً تفصیلات ہیں، ابھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایران کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اس نہج پر پہنچ چکی ہے. اسی درمیان ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹرکی نے وہ چیز آفر کی ہے جو ایران کئی دہائیوں سے کئی سالوں سے آفر کر رہا ہے، اور وہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور وہ ریجن کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور وہی چیز یہ ہے کہ ٹرکی نے یہ آفر کیا ہے کہ ہم ایک ریجنل پیکٹ کریں جس میں فارس بھی ہو، جس میں عرب بھی ہو، جس میں ٹرکش بھی ہو. ریجنل پیکٹ کیا جائے کہ ہم کسی ایکسٹرنل فورسز کو الاؤ نہیں کریں گے. تو ایکسٹرنل فورس مڈل ایسٹ میں کون ہے؟ امریکہ. اور اسرائیل کے خلاف اتحاد کیا جائے، اور جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی کہ ریجن کے ملک ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے. ٹرکی فارن منسٹر کہہ رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کرنی ہے کہ ہم سب کو مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم کرنی ہے اور ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا ہے. یہی چیز جو ہے وہ ریجن کو بچا سکتی ہے. ٹرکش فارن منسٹر کال فار ا ریجنل اسٹیبلٹی پیکٹ. اور لانگ سٹینڈنگ جو کانفلکٹس مڈل ایسٹ میں ہو رہے ہیں، جو ایکسٹرنل انٹرونشنز ہو رہی ہیں، یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ان ملکوں کی، مڈل ایسٹ کے ملکوں کی ان ابلٹی ہے ٹو کوپریٹ ود ایچ ادر amid a certain level of mistrust. ایک ہی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملک ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مسٹرسٹ کرتے ہیں. تو کوئی امریکہ کو لے آتا ہے، کوئی کسی کو لے آتا ہے، کوئی اسرائیل کا ساتھی بن جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے مالک جو بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر جو مسٹرسٹ ہے، یہی وہ چیز ہے. اور ایران کا بیانیہ کئی سالوں سے یہی ہے کہ ہمیں ایکسٹرنل جو انٹرونشنز ہیں ان کو روکنے کے لیے چاہیے کہ ہم سارے جو متحد ہو جائیں. آج ٹرکی سے یہ آفر آئی ہے. We need a regional pact, platform, agreement or convention. کوئی باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا جائے، کوئی ایگریمنٹ کر دیا جائے، کچھ بھی ایسا کیا جائے کہ یہ مسٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو، جہاں پر مسلسل کوارڈینیشن ہو. تو یہ تو بالکل امریکن ہیجمنی کے خاتمے والی بات ہے، اور اسرائیل پھر اس طرح سے بدماشی نہیں کر سکتا. اور its main goal is to establish absolute trust among the countries in the region. اس کا گول کیا ہے؟ ریجن کے کنٹریز میں ٹرسٹ پیدا کرنا، کیونکہ بنیادی چیز ہی یہی ہے. عرب سوچتے ہیں کہ ایران ان کے خلاف کچھ کر رہا ہے، ایران سوچتا ہے کہ عرب امریکہ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، اور دوسرے ملک یا جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ایبسلیوٹ مسٹرسٹ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، وگرنہ معاملات خراب ہے. The aim is to prevent the external interventions. تو یہاں پر مڈل ایسٹ میں پچھلی کئی دہائیوں سے نہ رشیا نے انٹرونشن کی ہے، نہ چائنا نے کی ہے، نہ کسی دوسرے، امریکہ نے کی ہے، یورپ نے کی ہے، ویسٹ نے کی ہے. تو ان کی انٹرونشنز کو روکنا، نام تو نہیں لیا لیکن مطلب تو یہی ہے. جب ایک ایکسٹرنل ایکٹر جو ہے، یعنی باہر سے کوئی طاقت آتی ہے ریجن میں، اس کا نتیجہ برا ہی نکلا ہے ریجن کے لیے. تو یہ ساری بات باہر سے کون ہے؟ امریکہ. اور پھر اسرائیل کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیا کہ اسرائیل کی جو آئسولیشن ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اٹس فارملی انکنڈیشنل سپورٹرز نو لانگر وانٹ ٹو اپیئر یونائٹڈ ود اٹ آن دا ایشو آف غازہ. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جو سب سے ٹریڈیشنل اور بڑے سپورٹر ہیں وہ بھی آج اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. دیکھیے دوسری بات ہے نیگوسیشن، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں کچھ سٹیٹمنٹ جو ابھی جاری ہوئی ہیں نتنیاہو کی اور اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو کوئی کنٹرول غزہ کا نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی رام اللہ کی جو فلسطینی اتھارٹی جو جس کے محمود عباس صدر ہیں، کوئی کنٹرول ان کو غزہ کا نہیں دیا جائے گا. کوئی حماس یا فلسطینی اتھارٹی کا ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ غزہ میں اس کو کنٹرول کرنے میں شامل نہیں ہوگا. ہم پھر حملہ کر دیں گے اگر قیدیوں کو جو ہے وہ رہا نہ کیا گیا، اسپیسیفائڈ ڈیڈ لائن کے اندر اگر قیدی رہا نہ ہوئے تو ہم پھر اٹیک کر دیں گے. اور جو حماس کی ڈس آرمنگ ہونی ہے اور ٹرمپ پلان کے مطابق وہ انٹرنیشنل فورس آ کر کرے گی، نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ بھی اسرائیل خود کرے گا. حماس کی ڈس آرمنگ خود اسرائیل کرے گا. اور پھر اگلی بات
کہتا ہے ہم آگے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے جب تک پہلے جو ہے وہ قیدی ریلیز کیے جائیں، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو لنڈسے گراہم نے کل کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصل اسرائیل کا موقف ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کا بھی یہی موقف ہونا چاہیے، اور ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن اس بار نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی ایک ٹیمپریری، آپ کو بتایا، نوبیل پیس پرائز والا معاملہ ہے۔ اور اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ غزہ کے اندر رہے گی، اور بارڈرز کے اوپر بھی رہے گی، اور پوزیشنز کنٹرول کرے گی مختلف ایریاز میں، غزہ کے مختلف ایریاز میں رہے گی، چاہے جنگ ختم بھی ہو جائے۔ اور ہمارے آپریشن جب وہ ایسکلیٹ ہوں گے اگر حماس نے قیدیوں کو جو ہے رہا نہ کیا۔ تو دیکھیے ان کی باتیں جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ان کی انٹینشنز، ان کے ارادے واضح ہیں۔ لیکن دیکھیں ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ٹرمپ کا پلان کچھ اور ہے، اور نتنیاہو نے ساتھ ہی یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کو بھی میسج دے رہا ہے کہ وہ شاید اس کی بات بھی نہ مانے، پھر ظاہر ہے امریکہ کو زبردستی منوانا پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو وڈرا کرنے کے لیے جو نیسیسری پریشر ہے وہ ٹرمپ ڈالنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے، کیونکہ قیدی وہ رہا کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس لیوریج ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہوگی نہیں ہوگی، اور اسرائیل کا وڈرال تو اصل معاملہ ہے، وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس کے لیے نیسیسری پریشر اگر ٹرمپ ڈالے گا تو ہوگا، تو کیا ٹرمپ اس کے لیے تیار ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور ایسا لگ نہیں رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ اور اسرائیل پریشر بڑھا رہے ہیں حماس پر ایز گلوبل پبلک اوپینین شفٹنگ۔ خود امریکہ اور اسرائیل اس پریشر میں ہے کہ گلوبل پبلک اوپینین جو ہے کریٹنگ پریشر آن یو ایس اینڈ اسرائیل، اور وہ آگے سے حماس پر پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حماس ان کے پریشر میں آ نہیں رہی ہے۔ دس از اے کریٹیکل جنکشن ود شفٹنگ پبلک اوپینین، بہت ہی کریٹیکل موڑ کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ساؤتھ افریقہ کی جو کالونی تھی وہ بھی اسی طرح سے کولیپس ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں الجزیرہ کی رپورٹ ہے، وہ بھی اسی صورت میں کولیپس ہوئی تھی، وہ آئسولیٹ ہو گئی تھی، سینکشن لگ گئی، دنیا نے بیک آؤٹ جو شروع کر دیا۔ دس از اے گریٹ مومنٹم، اور دیر از اے براڈ ایگریمنٹ امنگ میڈیٹرز کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ جینون لے کر نکلیں، اس کا نتیجہ کچھ جینون نکلے، بٹ سو دیر آر سو مینی اسٹیکس ان دس ایگریمنٹ، بہت سارے سب کے سٹیکس ہیں، ریپوٹیشنز، ایگوز، ایون نوبیل پیس پرائز، اینڈ سو مینی انوسینٹ فار آل پارٹیز۔ اس وقت سٹیکس ہے وہ بہت ہائی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں جو بھی نتیجہ آئے گا اس سے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب یہ سارے اسپیکٹس ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں، لیکن حماس جو یہ چاہ رہے ہیں اس پر نہ ایگری کی ہے نہ وہ کر سکتی ہے، کس صورت ایگری نہیں ہو سکتا۔ تو یا تو امریکہ ایگری کرے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ اسرائیل پر پریشر ڈالے گا، یا پھر یہ کہ ایک عارضی سا پاز ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔